अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन, बजट 2021 ऐं 22 पेश कई वई आहे। ख़ज़ाने जे वफ़ाक़ी वज़ीर शौकत तरीन क़ौमी असम्बली में इहा बजट पेश कई आहे, जॾहिं त इन पेश कयल बजट खे वज़ीर आज़म साराहियो आहे ऐं उनजो चवणो आहे त हीअ जेका बजट आहे महदूद वसीलनि आर असां भरपूर कोशिशि कई आहे त आवाम खे रिलीफ ॾिजे ऐं हिन बजट में आवाम इंतिहाई ख़ुशि थींदो ऐं हू मुतमिन आहिनि। जॾहिं त अपोज़िशन जॾहिं हीअ बजट पेश पई कई वञे, अपोज़िशन शोर शराबो कयो, नारेबाज़ी कई ऐं एहतजाज कयो त हीअ जेका बजट आहे इहा आवाम दुश्मन बजट आहे। ऐं जॾहिं त बजट जा वचूर ईअं आहिनि त हीअ जेका बजट आहे 2021 ऐं 22 जी इहा बजट बि खसारे वारी बजट आहे, जॾहिं त 3990 जी खसारे जी बजट सां 8447 अरबनि जी मौजूदा बजट आहे। हिन बजट ते असां नज़र विझूं त तरक़ियाती कमनि लाइ जेका बजट रखी वई आहे उहा 900 अरब तजवीज़ कई वई आहे, जॾहिं त इन बजट में जेकॾहिं गुज़िरियल साल जी भेट कयूं त तरक़ियाती फंडनि में हिन बजट में 38% वधीक पैसा रखिया विया आहिनि, जॾहिं त इन में हुकूमत में जेके हुकूमती प्रोजेक्ट्स हूंदा उहे 510 अरब जा शामिल आहिनि हिन में। जॾहिं त FBR जी टैक्स वसूलनि जो जेको हुजम रखियो वियो आहे उहो 5705 अरब आहे। जॾहिं त दिफ़ा जी असां बजट ते नज़र विझंदासूं त 1370 अरबनि जी दिफ़ाई बजट हूंदी, जेका गुज़िरियल साल जी निस्बत 35 अरब वधीक दिफ़ा जी बजट में रखिया विया आहिनि। जॾहिं त सरकारी मुलाज़िमनि खे पिणु रिलीफ ॾिनो वियो आहे। सरकारी मुलाज़िमनि खे 10% उन्हनि जी जेका पघार आहे, उन्हनि जा जेके इनिशिएटिव आहे, उनजी जेका पघार आहे उन में इज़ाफ़ो कयो वेंदो। जॾहिं त हिन बजट में जेके रिटायर मुलाज़िम आहिनि उन्हनि जे हवाले सां बि 480 अरब रखिया विया आहिनि। ऐं जेकॾहिं ते असां कंपेरिज़न कयूं त गुज़िरियल साल जी भेट में 35 अरब वधीक रिटायर मुलाज़िमनि लाइ हिन बजट में रखिया विया आहिनि। सूबनि ऐं वफ़ाक़ी इदारनि में जेका तरक़ियाती कम आहिनि उन जे हवाले सां जेका ग्रांट वफ़ाक़ी हुकूमत ॾींदी उन में सूबा ऐं गिलगित बल्तिस्तान पिणु शामिल आहिनि। उन लाइ 994 अरब जी ग्रांट रखी वई आहे, तजवीज़ कई वई आहे हिन बजट में। जॾहिं त हिन बजट में मुलाज़िमनि लाइ इहा बि ख़ुशख़बरी आहे त घटि में घटि जेका पघार जी हद मुक़ररु कई वई आहे उहा 20,000 मुक़ररु कई वई आहे। जॾहिं त PM साहब हिन बजट जे हवाले सां पुरोमीद आहे, अपोज़िशन इहा बजट रद्द कई आहे, जॾहिं त हुकूमत जो चवणो आहे त हिन बजट में जेके टैक्सिस आहिनि उहे टैक्सिस जेके लग्ज़री आइटम्स आहिनि उन ते लॻाई वियूं आहिनि, जॾहिं त आम माण्हुनि खे इन हवाले सां रिलीफ ॾिनो वञे। ॾिसिजे त हीअ बजट अनाउंस त कई वई आहे, छा आईंदा या का गारंटी आहे त अॻिते मिनी बजट न ईंदी या अॻिते टैक्सिस न लॻंदा? फ़िलहाल हुकूमत मैनेज कयो आहे ऐं जेका बजट आहे 2020-21 जी उन में 8447 अरब जी बजट जेका आहे उहा तजवीज़ कई वई आहे। हाणे ॾिसिजे त अपोज़िशन इन बजट में इनपुट छा थी ॾिए ऐं जेके बि बजट ऐं आइटम्स तजवीज़ कया आहिनि हुकूमत, अपोज़िशन उन में तरमीम कहिड़ी तजवीज़ ॾिए थी ऐं ॾिसिजे त उन अपोज़िशन जे तरमीमुनि में हुकूमत केतिरो उहे मञे थियूं ऐं उन्हनि में तब्दीली कहिड़ी आंदी वञे थी। अॼु वफ़ाक़ी पेश कयल जेका तजवीज़ कयल बजट आहे उन ते असां डिस्कस कंदासूं। जी नाज़रीन, हिन वक़्तु असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे बजट जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासूं डॉक्टर मलिक तौक़ीर अहमद साहब, जेको मुआशी तर्जिया निगार आहे। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ। असांजो ॿियो मोज़िज़ मेहमान असांखे स्टूडियो में जॉइन को है डॉक्टर मोहम्मद अवैस, जेको पिणु मुआशी तर्जिया निगार है। मैं शुरुआत करूँगा डॉक्टर अवैस अहमद साहब से। अवैस साहब, ये बताएं कि इस वक्त जो बजट लाई गई है, आप क्या समझते हैं कि गुज़श्ता बजट से गो के हुकूमत दावा कर रही है कि ये बेहतरीन बजट है और मुआशी तरक्की भी हुई है, आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमती जो दावा है आप समझते हैं कि ये बेहतरी ला सकेगी या कंपेयर टू जो पिछली बजट थी ये बजट आपको बेहतर लग रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो बात ये है कि अगर हम पिछले बजट की बात करें तो पिछले बजट के अंदर SMEs के ऊपर कोई भी फोकस नहीं किया गया था।
اسمال میڈیم انٹرپرائزز کے اوپر فوکس نہیں تھا. اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ اگر آپ رورل سندھ کی بات کریں, اگر آپ ساؤتھ پنجاب کی بات کریں, تو ایس ایم ایز جو ہیں ان کی گروتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. دنیا میں اگر آپ کوئی بھی ملک دیکھ لیں جو ڈیولپنگ نیشن سے ڈیولپڈ کی طرف گیا, اس نے ایس ایم ایز پہ بڑا فوکس کیا. اس بجٹ کے اندر ایک خاص پورشن جو ہے وہ ایس ایم ایز کے لیے لایا جا رہا ہے, جو کہ ابھی تک بات کی جا رہی ہے. تو اگر اسمال میڈیم انٹرپرائزز پہ یہ فوکس کرتے ہیں تو مینز ڈیٹ کے بعد اینڈ آف دی ڈے آپ جی ڈی پی کو انکریز کرنے کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ اسمال میڈیم انٹرپرائزز کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ آپ ریکگنائز ہی نہیں کرتے, اکنالج ہی نہیں کرتے ہیں. آپ ان کو اکنالج کریں گے, ان کو سپورٹ کریں گے, تو مینز ڈیٹ آپ کی جی ڈی پی انکریز ہوگی. کسی بھی کنٹری کی جی ڈی پی کا انکریز ہو جانا اس کی ترقی کی علامت ہے, سادہ الفاظ کے اندر. وہ اگر گرو کرے گی, امپلائمنٹ انکریز ہوگی, ان امپلائمنٹ آپ کی کم ہوگی, انفلیشن آپ کی کنٹرول ہوگی, بائی دا اینڈ آف دی ڈے جی ڈی پی پر کیپٹا آپ کا انکریز کرے گا. جب جی ڈی پی پر کیپٹا آپ کا انکریز کر رہا ہے, اس کی بیسس پہ آپ دیکھیں گے کہ تمام فائنینشیل اکنامکس میں ایک سرکل کاؤنٹ کرتا ہے, کہ جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ یار ایٹ دا اینڈ آ کے آپ کی بائنگ پاور وہ اسٹیبل ہو جائے گی, آپ کی کرپشن ختم ہو جائے گی. تو مینز ڈیٹ کہ میں نے اسٹارٹ کیا ایس ایم ایز کی گروتھ کے اوپر سے, میں نے کرپشن کے خاتمے کو لا کر اینڈ کر دیا. تو یہ ایک پوائنٹ کو میں ڈسکس کر رہا ہوں. پھر اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ کا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کا ایک بہت اہم پوائنٹ کہ فورن ایکسچینج ریزروز پاکستان کے اندر, اگر میں بات کروں کہ 3 ایئرز بیفور کی اگر میں بات کروں تو 3 سال پہلے غالباً 7 بلین کے آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز تھے. آج اگر میں بات کروں تو اٹس آلموسٹ اباؤٹ 16 بلین. اگر یہ فگر جو ہمیں شو ہو رہی ہیں یہ ان ریئل مینز ایسے ہیں, تو ایک بہت بڑا جمپ ہے جس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. نہیں دیکھیں, موجودہ حکومت جو جتنی نازاں ہیں اس پہ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ فارن ایکسچینج ریزرو میں اضافہ ہوا ہے, تو اتنی ہم کامیابی حاصل کر سکے ہیں کیونکہ ماضی میں بھی مسائل رہے ہیں. ابھی بھی پیپلز پارٹی کہی تھی فلڈ تھا, یہ تھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا ہے, تو وہ فگر اتنی خوش ہونے کے قابل ہے. دیکھیں, میں ایک بات تو میرا اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے, نہ آپ کو اس کو پرفیکشن کی نظر سے دیکھنا چاہیے. پرفیکشن کی ڈیفینیشن شاید اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ اگر آپ سوئی کی جو نیڈل کی ٹپ ہوتی ہے اس کے برابر بھی کہیں پہ کوئی فالٹ ایگزسٹ نہیں کرتا, اٹس دا ڈیفینیشن آف پرفیکشن. پرفیکشن نہیں ہے. میں ابھی بھی کئی باتیں ڈسکس کرنا چاہوں کہ فلاز یہاں پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں, وہ فلاز ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن اگر میں ان جنرل میں بات کروں کہ انکلوڈنگ ریمارکس سے کیا یہ بہتر بجٹ ہے؟ ہاں, یہ لاسٹ ایئر کے مقابلے بہتر بجٹ ہے. کیوں؟ یہاں پہ نان فائلرز پہ ٹیکس انکریز کیا جا رہا ہے, جو آپ کی نیسیسٹیز ہیں. نیسیسٹیز پہ کبھی بھی ٹیکس نہیں لگانا چاہیے, اور یہ گورنمنٹ اس دفعہ نیسیسٹیز پہ ٹیکس نہیں لگا رہی ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے, ٹاپ بیوروکریسی ہے, گریڈ 21 اور 22 کے لیے انہوں نے کہا کہ اس دفعہ کوئی انکریز نہیں ہم لے کر آ رہے ہیں. گریڈ آپ کے 19 تک یہ انہوں نے کہا کہ شاید ہم 10% انکریز لے کر آ رہے ہیں, اور ہاک الاؤنس جو ہے وہ شاید 5% اس کا بھی ایڈ اپ کر دیں گے. تو اوور آل دیکھا جائے تو شاید یہ خوش ہونے والی باتیں ہیں, بہتری ہے. ٹھیک ہے, ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے, تو یہ بجٹ ہم سمجھ سکیں کہ یہ قوم کو نوید دے سکے گی جس طرح گورنمنٹ یہ شو کرنا چاہ رہی ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں, یقیناً گورنمنٹ جو بھی ہوتی ہے, سٹنگ گورنمنٹ, اس کا یہ کام ہے اور فرض بھی ہے کہ وہ اپنے عوام کو بہتر جو ہے معاشی اہداف دے اور ان پر عمل درآمد جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرے. پاکستان میں جتنی بھی سکسیسو گورنمنٹس ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا, جب کوئی بھی حکومت آتی ہے اس سے پہلے الیکشنز میں آپ اپنا ایک مینیفیسٹو جو ہے وہ دیتے ہیں. اس مینیفیسٹو کو اصل میں جانچنا چاہیے ہمیں, عوامی سطح پر بھی اور عام لوگوں میں یہ شعور ہونا چاہیے کہ جس حکومت نے, وہ پی ٹی آئی کی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, مسلم لیگ نون کی ہو, یا مزید دیگر کسی جماعت کی بھی ہو, تو ان کے منشور کو بہرحال دیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق ووٹنگ آپ کو کرنی چاہیے. اس موجودہ حکومت کا بہرحال کچھ حوالوں سے, یعنی آپ انوائرمنٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں, وہ شاید میرے اور عام لوگوں کی سمجھ میں اس طرح چیز نہیں آتی, لیکن بلین سونامی ٹری آپ اس کو کہیں یا ادروائز وہ بلین ہو یا نہ ہو, لیکن انوائرمنٹ فرینڈلی اور انوائرمنٹ کی چیزوں کو پروموٹ کرنا یہ اٹ سیلف دنیا بھر کے لیے بڑا ضروری ہے. اچھا سوری, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. دیکھیں, گورنمنٹس کیا کرتی ہیں, کچھ چالاکیاں بھی کرتی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح سندھ میں NIVCD ایک دل کی امراض کے لیے انہوں نے ایک ہاسپٹل بنا دیے, اور کوئی 7-8 ہاسپٹلس ہیں وہاں پہ, بہت ہی خوبصورت ہاسپٹل ہیں, بالکل مفت علاج ہوتا ہے, اور پورے پاکستان سے وہ لوگ جاتے ہیں.
اس پہ وہ نازاں ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتی ہیں ہم نے یہ کیا ہے. پھر کیا ہے, ہم اگر تعلقہ ہاسپٹل دیکھیں, ڈسٹرکٹ ہاسپٹل دیکھیں, یا ان کا جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہوتے ہیں, تو اس میں کوئی بھی سہولت نہیں, کچھ بھی نہیں, کوئی گورننس نہیں ہے, لیکن وہ ریفرنس بن گیا, ان کا ریفرنس دے سکتے ہیں. موجودہ حکومت بھی بلین ٹری والا ریفرنس تو بنا لیا ہے. اب نیچے دیکھیں تو کوئی آپ کی کار میں دھواں اڑ رہا ہے تو کوئی چیک کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے. نیچے بہت سارے ادارے ہیں وہ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں. تو یہ گورنمنٹ سلوگنس پہ چلتی ہیں. میرے خیال میں بلین ٹری والا مجھے تو ایسے لگتا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ایک ہے یعنی معاشرتی جو ہمارے ایشوز ہیں, برائیاں کہہ لیں, یا جو اس میں جو امپرومنٹس کی گنجائش ہے, وہ معاشرے کے حوالے سے ہے. اس میں اویس صاحب ہوں, میں ہوں, آپ ہوں, باقی جو احباب یہاں پہ موجود ہیں, تو اس سب کا فرض بھی بہرحال بنتا ہے, اور اسی فرض میں ایک ووٹ دینا بھی شامل ہے. جب آپ دیں گے, آپ اسی لیے جمہوریت کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ 5 سال کسی کو پرکھتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کے پاس یعنی عوام کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کو دوبارہ چوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اس سسٹم کو جو ہے وہ بہرحال جو ہی مضبوط ہوتا چلا جائے گا, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تیسری لگاتار یعنی آپ ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہیں, تو اس لحاظ سے تو نیک شگون ہے. دوسرا, آپ نے اکانومی اور اس حوالے سے جو بات کر رہے ہیں, یقیناً جو ہے وہ پچھلی یہ حکومت سے بجٹ یا جو اعداد و شمار ہوتے ہیں وہ کمپیئر بھی کی جاتے ہیں. پھر ہر حکومت اپنے پچھلے سال سے بھی کمپیئر کرتی ہے. ابھی جو انہوں نے اس حکومت نے یعنی ہمیں بتایا, دیکھیں ایک بجٹ خسارہ اٹ سیلف, یہ حکومت ہو یا پچھلی حکومت ہو, یہ ہمیں ورثے میں چیزیں کچھ مل رہی ہوتی ہیں. ابھی بھی 350,000 ارب روپے کا خسارے کا ہی بجٹ پیش ہوگا. اب تو ٹوٹل جو ہے وہ 8,000 ارب روپے کا اگر بجٹ ہے, تو آپ دیکھیں کہ ایک یعنی 25% تو آپ کا اس میں چلا گیا. باقی پھر ترقیاتی منصوبوں کے لیے کتنا رکھتے ہیں, ابھی جو کل کے اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق تو ایک تقریباً 2100 ارب روپے ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے بھی رکھے گئے. یہ اچھا نیک شگون ہے, لیکن اس میں یعنی جی ڈی پی کا بڑے مناسب شرح جو ہے وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ پر بھی رکھنی چاہیے ہر حکومت کو. اور بالکل تعلقات ہسپتال ہوں یا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہوں, اسے نیچے یونین کونسل لیول پہ ان پر فوکس کرنا چاہیے. اور اس کے لیے پھر ہمارے جو لوکل گورنمنٹس ہیں وہ بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. وہ اپنے ریونیو جنریشن کے لیے بھی مختلف چیزیں جو کرنی ہوتی ہیں کرنی چاہیے. تو ہر سطح پہ یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں انٹر لنکڈ ہیں. اگر اس کو لنک کر لیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس میں مناسب ترقی نہ کر سکیں. ابے صاحب یہ بتائیں, آپ موجودہ اگر بجٹ پہ آپ نظر ڈالیں تو عموماً یہ ہوتا ہے, گورنمنٹ کہتی ہے کہ کس طریقے سے اس بجٹ کو ہم پاس کر لیں اور اس کو ہم پروپوگیٹ کر لیں کہ کچھ کیا ہے. پھر بعد میں آفٹر شاکس بعد میں آتے ہیں, ٹیکسز بھی بعد میں لگتے ہیں, منی بجٹ بھی آ جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فگر دی گئی ہے تو کہ یہ کافی ہے, یا پھر ہم دیکھیں گے ٹیکس بھی لگ رہے ہیں, منی بجٹ پہ آ رہی ہے, پھر اس طرح؟ دیکھیں, اگر آپ دیکھیں تو یہ گورنمنٹ ایک بہت زیادہ انسرٹن سچویشن کے اندر رائٹ ناؤ ہے. ٹھیک ہے, یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ اگلے چند ماہ کے اندر کووڈ کی سچویشن کیا ہوگی, اس کے اوپر گورنمنٹ کا کتنا ایکسپینس ہو جائے گا. اگر تو نارمل کنڈیشن ہوتی تو شاید کہ میرے حساب سے ایکسٹرا منی بجٹ نہ آتا, لیکن کیونکہ گورنمنٹ ایک بہت ہی انسرٹن اسٹیٹ کے اندر ایگزسٹ کر رہی ہے تو شاید کہ یہ ایک منی بجٹ لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ ان کا فالٹ نہیں ہوگا, کیونکہ انسرٹنٹی جہاں پر بھی جس جگہ پر بھی ایگزسٹ کرے گی وہ لوپ ہولز بہت زیادہ چھوڑے گی. ویسے تو پوری دنیا ہی آپ کی انسرٹنٹی کے اندر ہے, فیوچر از انسرٹن, ہمیں اگلے لمحے کا نہیں پتہ ہے. لیکن کیونکہ کووڈ کی سچویشن کلیئر کٹ نظر آ رہی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اگلے چند ماہ کیسے ہوں گے, اس سے پاکستان پوری دنیا کو ڈسٹرب کیا, پوری ورلڈ کی اکانومیز جو ہے وہ ڈسٹرب ہو چکی ہیں. تو منی بجٹ کا آ جانا کوئی فالٹ نہیں ہوگا, لیکن دکھائی یہ دیتا ہے کیونکہ گیپ بہت کم ہے اس بجٹ کے اندر اور پریویس ایئر کے بجٹ کے اندر. تو لگتا ہے کہ جیسے لاسٹ ٹائم بھی کچھ منی بجٹ کی بات کی گئی تھی, اس وقت منی بجٹ آنے کے چانسز مجھے دکھائی دیتے ہیں, شاید کہ نہ بھی آئے لیکن مجھے دکھائی دیتے ہیں کہ شاید آ جائے گا. سیکنڈ تھنگ, میں ایک چیز جو مجھے ڈفرینس تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنے کی بات نہیں کی جا رہی ہے. اچھا, ہیلتھ پہ بعد میں بات کرتے ہیں, وقفے کا ٹائم ہے. ناظرین نیتے وٹوں تھا مختصر بریک بعد حاضر تھی ناظرین. ناظرین ویلکم بیک. ابے صاحب یہ بتائیں کہ
آپ کہہ رہے تھے کہ اس بجٹ میں ہیلتھ پہ آپ کو جو ہے نا وہ پرائرٹی نظر نہیں آ رہی، وہ آپ کس حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ حکومت کی دعویٰ تو بڑی ہے. میں نے بجٹ کے اندر تک جتنا انالیسس کیا، جتنا اسٹڈی کیا، ہیلتھ کے بارے میں کوئی بہت زیادہ ڈسکشن نہیں ہو رہی ہے ابھی تک. ایجوکیشن کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے، ایگریگیٹ اکانومی کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کہا گیا کہ ہم اپنی اکنامک گروتھ کو 4.8% تک لے کر جائیں گے. گورنمنٹ نے کہا کہ لاسٹ 3.96 کو ہم نے ٹچ کیا، لیکن ہیلتھ کے اوپر ایسا اس طرح سے ڈائریکٹلی بات نہیں کی جا رہی، مجھے نہیں دکھائی دے رہی ہے. پھر ایجوکیشن کے اوپر بھی بہت زیادہ بات نہیں ہو رہی ہے، جبکہ میں یہ پرسنلی سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن یہ دو پاکستان کی کمزوری ہیں. یہ سیکٹرز، ان کے اوپر آپ جتنا زیادہ انویسٹ کریں گے پاکستان اتنا زیادہ گرو کرے گا. آپ دیکھ لیں کہ بہت سے یہ آپ گورنمنٹ ہاسپٹلس دیکھ لیں، پاکستان کا پاورٹی ریٹ ذرا دیکھ لیں آپ، گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اندر کیا حالات ہیں اور جو پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں ان کا انوائرمنٹ کیسا ہے، وہاں پہ کیا حالات ہیں. کیا اس پاورٹی ریٹ کے ساتھ لوگ پرائیویٹ ہاسپٹلس کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ پہلا کویشچن. جن لوگوں کی بیچاروں کی 3 وقت کی روٹی نہیں پوری ہو رہی، وہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کو کیسے افورڈ کریں گے؟ پھر ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. دنیا میں کسی بھی کنٹری کی ترقی کے لیے ایجوکیشن اس کی بیک بون کنسیڈر ہوتی ہے. میں ایک گورنمنٹ کو ایک ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ جتنا میکسیمم بجٹ ہو سکتا ہے، جو میکسیمم لمٹ ایجوکیشن کے لیے رکھی جا سکتی ہے اس کو رکھا جائے. کیوں؟ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بجٹ کافی کٹ لگا، اس پارٹی کے دور میں بھی ایون کٹ لگا، ابھی بھی کٹ لگا، کافی کم ہوا. کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ونگ کا اسٹرانگ ہونا از ویری مچ امپورٹنٹ. ہائر ایجوکیشن کا اسٹرانگ ہونا از ویری مچ امپورٹنٹ. اگر آپ اپنی ایجوکیشن پہ اور اپنی ہیلتھ پہ فوکس نہیں کرتے تو میرا نہیں خیال کہ یہ ان دو انڈیکیٹر پہ فوکس کیے بغیر آپ اپنی گروتھ پہ بہت زیادہ اچھا فوکس کر سکیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ آئی ایم فرام دا اکیڈیمیا، سر بھی بلانگ کرتے ہیں سیکٹر سے، تو ہمیں پتہ ہے کہ ایجوکیشن کس حد تک کتنی امپورٹنٹ ہے. ہمیں کون کون سی فیسلٹیز پاکستان میں ایز کمپیئر ٹو وین آئی وینٹ ٹو کینیڈا ان 2018، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایسی ریسرچ لیبز وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہیں ان ٹورانٹو کہ آپ 24 آورز وہاں پہ بیٹھے رہیں، اسٹڈی کرتے رہیں. ایکسیلنٹ قسم کا انوائرمنٹ ہے، آپ کو بالکل بھی کوئی بھی شخص وہاں پہ تنگ نہیں کرے گا. آپ ریلیکس ہو کر ریسرچ ورک کرتے رہیں وہاں پر بیٹھ کے. ایجوکیشن میں گروتھ ہو رہی ہے. ہاسپٹلس کی میں مثال دوں تو وہاں پر اگر ٹیکس ڈیڈکشن ہوتی ہے اس کے اگینسٹ آپ دیکھیں جو ڈیولپ نیشنز ہیں وہ کس حد تک کا آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں ان ٹرمز آف دی ہیلتھ. آپ کی ایجوکیشن میں تو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں، ہیلتھ میں بہت سے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں. کیا پاکستان اس لیول پہ ہے؟ ابھی بہت پیچھے ہے، لیکن ہوپ فار دی بیسٹ یہ گورنمنٹ اچھی پالیسیز بنا رہی ہے، انشاءاللہ ہیلتھ پہ بھی فوکس ہوگا. ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ یہ بتائیں کہ اس بجٹ میں آپ کو لگ رہا ہے جیسے رویش صاحب نے کہا کہ ہیلتھ پہ بڑا ان کو کنسرن ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہیلتھ کے بعد ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن کے بعد ہم اگر تیسرا کریں تو ویسے تو کافی اہم چیزیں ہیں، لیکن ایگریکلچر کیونکہ آپ کی بیک بون ہے، تو آپ کو اس بجٹ میں لگ رہا ہے کہ کوئی بہتری ہے؟ دیکھیں تھوڑا سا ویسا آپ کی بات ہیلتھ کے حوالے سے، بہرحال ہیلتھ انشورنس کارڈز اور اس طرح کی احساس پروگرامز اور یہ حکومت نے شروع کی ہیں، اپنے کو اپنا برانڈ نیم سمجھ رہی ہیں. اب کس حد تک وہ کامیاب ہوتا ہے بات کی بات ہے. آپ نے ایگریکلچر جی اچھا، ایگریکلچر کے حوالے سے یقیناً پاکستان کی بیک بون ہے. آپ کا 40% جو لیبر فورس ہے وہ آپ اسی ایگریکلچر سے ہی آتی ہے. اب اس کی جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ان کی ٹریننگ اور ان کی یعنی کیپیسٹی بلڈنگ کا انتظام جو ہے نا وہ کریں. آپ کے پاس فصلیں ہوتی ہیں لیکن ان کو سنبھالنے کے لیے چیزیں نہیں ہوتی، ان کے کولڈ سٹوریج آپ کہہ لیں، مشینری نہیں ہے، امپورٹ. اب ہماری ایک توقع جو ہے وہ یقیناً سی پیک سے وابستہ ہے، جس کو بہرحال ماننا چاہیے، اور وہ اس میں صرف ہمیں روڈ ٹرانسپورٹیشن کی مد میں جو ہمیں پیسے آنے ہیں اس پہ گزارا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ جو صنعتی زونز ہیں ان کو گرو کرنا چاہیے. پھر اس کے ساتھ جو ایگریکلچر ہے، جو لنک ہے، وہ اس کو آگے بڑھانا چاہیے. آپ کا انرجی کا سیکٹر جو ہے، دیکھیں ترقی کس وقت ہوتی ہے، آپ کو اس وقت یہ چیزیں بہرحال بہتر صورتحال میں آپ کے انرجی کرائسس اس طرح نہیں. ابھی خیر چونکہ گرمی بہت ہو چکی ہے اس کے اپنے مسائل ہیں، لیکن ادروائز آپ کے سسٹم میں انرجی کافی مقدار میں موجود ہے. دوسرا سولر انرجی یا الٹرنیٹیو انرجی پہ آپ آ سکتے ہیں، آ بھی رہیں. یہ ہے آپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری چیز. دوسرا لا اینڈ آرڈر ہوتی ہے. اس وقت بہرحال ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں مختلف، انہوں نے اس حوالے سے بڑا کام کیا ہے. ہمارے پولیٹیکل جو فورسز ہیں، ہماری سول سوسائٹی ہے، تمام نے مل کے ایک 70,000 جانوں کی قربانی دی، لیکن آج ہم اس لحاظ سے بھی سٹیبل ہیں، اور یہ آپ کی ترقی کا ایک زینہ ثابت ہو سکتے ہیں. ان پہ فوکس. اچھا تیسرا جو ہے اسی سے ریلیٹڈ آپ کی جو سیاحت ہے
وہ یعنی انپریسیڈنٹڈ ہے. آپ دنیا کی سب سے بڑی تہذیب میں تو کہتا ہوں انڈس ویلی سویلائزیشن اس کے وارث ہیں، لیکن ہم اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو اس کے حوالے سے کم بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے. ان کو موہنجو داڑو، ہڑپا کا، ٹیکسلا کا یا باقی جو ہے ان کا نہیں پتہ. یہاں پہ سر ہم تو یہ بتاتے ہیں کہ عرب حملہ آور کیسے ہوئے یہاں پہ، پھر اسلام کیسے پھیلایا. ٹھیک ہے، مطلب جو ہمارے جڑ کی چیزیں، جو ہماری جڑ سے ریلیٹڈ چیزیں وہ نہیں بتاتے، لیکن جو حملہ آور ہے اس کو ہم فاتح ہے. اور تو وہ جیسے جوزف ایف نائک ہے نا جی کہ ہارڈ پاور اور سافٹ پاور کا جو کنسیپٹ ہے اس وقت دنیا، اور ہم بھی سافٹ پاور کا جو امیج ہے اس کو ہی ہم ٹھیک نہیں کر پائیں گے، تو وہ تو پھر آپ کیسے. لیکن ابھی بہرحال اس پہ جس طرح وہ سونامی، جی نہیں میں اکانومی سے ہی ریلیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے یعنی جو ٹورزم ہے وہ دنیا کی ایک بہت بڑی صنعتوں میں سے ایک صنعت ہے. اس پر بھی بہرحال بات کی جائے، وہ آپ کا یعنی کلچرل ٹورزم ہو، آپ کی ریلیجس ٹورزم ہو، آپ کا ادروائز سائٹ سینگ ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں باہر سے جو ایون پیسہ آتا ہے اس کو بوسٹ کرتی ہیں. اچھا کنجینیل انوائرمنٹ آپ دیں گے تو باہر کا سرمایہ کار وہ یہاں پہ سرمایہ دار یہاں پہ آ کے بہتر سرمایہ کاری کر وہ سکتے تو ہیں. تب آئے گا جن انیبل ان کو انوائرمنٹ ملے گا. ٹورزم کے جو ٹولز ہیں دنیا میں، ساری جو مقبول ٹورزم ہیں، یہ یہاں تو آپ واش روم بھی نہیں کسی ٹورسٹ اسپاٹ پہ بنا سکتے ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے عمران خان صاحب جب اپنی الیکشن کیمپین کی آخری تقریر کر رہا تھا، وہ بھوربن میں تھا، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں میں کھڑا ہوں، انوائرمنٹ کا اتنا بڑا اسپاٹ ہے اور میں آ کے ٹورزم کو بوسٹ کروں گا. ساری دنیا کی اکانومی ایک کمپوننٹ صرف ٹورزم پہ بھی چل رہی ہے، لیکن یہاں تو ہم اس کو بھی لیکن ابھی جو اعداد و شمار دیے ہیں حکومت نے، اور ہر حکومت دیتی ہے ظاہر ہے، اس نے بھی دیے ہیں اسی طرح، اور اس میں ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کس طرح وہ یعنی 4% اور اس سے زائد ہم ڈیولپمنٹ دکھا رہے ہیں. شرح نمو بھی ہماری 7-8% ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں، اور مختلف ہماری کمپلشنز بھی ہیں. دیکھیں وہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. پھر ہم جس خطے میں آباد ہیں، جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے لیے ڈیمانڈ ہے، ظاہر ہے. ہمارے کافی ساری چیز جو ہے وہ دفاع کے حوالے سے ہمارے کچھ ضروری چیزیں ہیں، تو یہ کچھ کمپلشنز کے ساتھ پھر آپ نے اسی میں سے راستے نکالنے ہوتے ہیں. اور بہرحال یہ بھی دیکھیں کہ 23 میں انہوں نے الیکشن میں جانا ہے، تو یقیناً عوام کی بہتری کے لیے کچھ چیز کریں گے، اور اس بجٹ میں اور جو انہوں نے کوشش کی ہے، تو بہرحال ہم تو ایک اچھی امید کے ساتھ ہیں کہ ان پہ عمل درآمد ہو. ٹھیک ہے، اویس صاحب کی طرف چلتے ہیں. اویس صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو مختلف کمپوننٹ ہیں، موسٹلی ہم جو ڈسکس کریں کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی امپارٹنٹ ہے، یہ بھی امپارٹنٹ ہے. اس بجٹ میں آپ کو حکومت کا ٹرینڈ کیا نظر رہا ہے؟ زیادہ جھکاؤ کس طرف ہے؟ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ایگریگیٹ بیسس پہ اگر دیکھا جائے تو حکومت کا جو جھکاؤ ہے وہ ٹیکس کی طرف بہت اچھا بہتر نظر آتا ہے، کہ حکومت لگژریز پہ ٹیکس امپوز کرنا چاہ رہی ہے. پھر حکومت جو ہے جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ان پہ ٹیکس نہیں لگانا چاہ رہی ہے فردر. پھر جو غریب عوام ہیں ان کو ٹیکس کے تھرو ریلیف دینا چاہ رہی ہے. پھر باقی جو سیلریز ان پہ فوکس کیا جا رہا ہے، یعنی کہ جو جنرل پبلک ہے اس کا خیال رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس بجٹ کے اندر. جو لوور اسکیل امپلائز ہیں ان کا تو بہت زیادہ دھیان رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو مینلی جو گروتھ کی بات ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے اس کے اندر. پھر اگر ہم ڈیولپمنٹ سیکٹر کی بات کریں تو ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اوپر کافی زیادہ حکومت کا بہتر پرسپیکٹو دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ بعض اوقات ورنہ جنرل پبلک کہا کرتی تھی کہ ابھی بھی ڈسکشن میں کہتے ہیں کہ بھئی جو لاسٹ پریویس گورنمنٹ تھی ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ ان کا فوکس بہت اچھا تھا، لیکن اس گورنمنٹ نے بھی اس سیکٹر کے اوپر ناؤ فوکس کرنا بڑا اچھا شروع کیا ہوا ہے، اور اس بجٹ میں اس کے اوپر بڑی اچھی بات ہونے جا رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سندھ کے لیے اسپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام یہ گورنمنٹ لے کر آ رہی ہے اس بجٹ کے اندر. تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے کہ جون سا ان کو پروونس ویک دکھائی دے رہا ہے شاید کہ اس کے اندر ڈیولپمنٹ کے اندر ان کو خود سے محسوس ہو کہ کوئی ڈیفیشنسی پائی جا رہی ہے، اس کے لیے اسپیشل سے ڈیولپمنٹ پروگرام آ رہا ہے. سر وہ آپ یہ بات کریں بلوچستان کے لیے کم پروجیکٹس ہیں، وہ تو الگ ہی ہیں، وہ بولے نہیں آن دا ریکارڈ، لیکن ان کو شکایت بھی ہے. سی ایم سندھ تو وہ روٹ کے اٹھ گیا، آ کے پریس کانفرنس کی تھی کہ آپ ایک پروجیکٹ بھی نہیں ہے، جو پرانے 2 پروجیکٹس ہیں اسی پہ آپ وہ کر رہے ہیں، ہم نے جو پروجیکٹس تھے وہ منظور نہیں دی. یہ چیزیں تو ہیں، مقصد ہے ابھی مطلب اس حوالے سے کوئی حوصلہ افزا نہیں ابھی دیکھیں سر نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ سی پیک بھی ہے ان ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اندر ایک بہت بڑا پروجیکٹ جس کو ہمیں ایک حقیقت تسلیم کرنا چاہیے. دیکھیں سی پیک کے اندر جو میرا ایک پرسنل اختلاف ہے شاید کہ
ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکس پروپورشن وہاں پہ کس حساب سے ہوگا, اور دوسرا یہ کہ جو آپ کا پروفٹ پروپورشن ہے, کیونکہ چائنا کی انویسٹمنٹ بہت بڑی ہے, تو پاکستان کی کیونکہ ایسڈ پاکستان کا استعمال ہو, دیٹ از لینڈ. کسی بھی کنٹری کی لینڈ اس کا ایک بہت بڑا ایسٹ کنسیڈر ہوتی ہے. جب پاکستان کا اتنا بڑا ایسٹ یوٹیلائز ہو رہا ہے تو پاکستان کو اس کے اگینسٹ کس پروپورشن کے اندر ارننگ کے اندر شیئر مل رہا ہے. پھر پاکستان جو ہے سی پیک کے اندر اپنی لیبر کو کس حد تک انکارپوریٹ کرنے میں کامیاب ہوا. ٹھیک ہے, پاکستان کی اگر لیبر میکسیمم ایڈجسٹ ہو پائے گی, وہاں پر انڈسٹریل زون کو پراپرلی ڈیولپ کیا جا سکے گا, کیونکہ ایریا بہت وائڈ ہے سی پیک میں آپ کے پاس. اگر وہاں پر آپ اپنے انڈسٹریل زونس کو ڈیولپ کرنا چاہیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہو جائے گا. جو گورنمنٹ ڈیولپمنٹ سیکٹر کی بات کر رہی ہے, اگر وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر, کیونکہ ابھی بجٹ جب آئے گا اناؤنس ہوگا تو اسپیسیفائی ہو جائیں گی چیزیں کہ شاید یہ جو ڈیولپمنٹ سیکٹر کی بات ہو رہی ہے, اگر تو یہ سی پیک کی باؤنڈریز کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہو رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اوور آل اکانومی کے لیے بہت ایک پازیٹیو چیز لے کر آئے گی, کیونکہ امپلائمنٹ اس سے بہت زیادہ انکریز ہو جانے کے چانسز. ٹھیک ہے, اس پہ بات کرتے ہیں, وقفے کا ٹائم ہے. ناظرین نیتے وٹوں تا مختصر بریک بعد حاضر تھیں.